हमारे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपनी कुरान की उर्दू स्टडी के साथ हाजिर हैं। लास्ट हमने जो ख़त्म की थी वो सूरह 6 की आयत नंबर 6 के ऊपर, आयत नंबर 10 के ऊपर हमने ख़त्म की थी, और आज हम आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अ, आयत नंबर 11, सूरह नंबर 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर उस आयत का तर्जमा उर्दू में पढ़ूंगी। से रोम द अर्थ एंड नोट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रिजेक्टर्स। इसका तर्जमा है, कहो जमीन पर घूम फिर कर देखो और गौर करो उनके अंजाम पर जिन्होंने मुस्तरद कर दिया। आगे आयत नंबर 12 पढ़ती हूँ। से टू whom belongs everything in the heavens and the earth, say to God, He has decreed that mercy is His attribute. He will surely summon you all on the day of resurrection, which is inevitable. The ones who lose their souls are those who disbelieve. इस आयत का उर्दू में तर्जमा है, कहो जमीन और आसमानों में जो कुछ है वो किसकी मलकियत है? कहो अल्लाह की। उसका फरमान है कि रहमत उसकी सिफ्त है। वो यकीनन तुम सबको क़यामत के दिन बुलाएगा जो नागुज़ीर है। वो जो अपनी रूहों को खो देते हैं, ये वो हैं जो काफिर हैं। और आगे जो है वो मैं पढ़ती हूँ आयत नंबर 13। To him belongs everything that dwells in the night and the day. He is the hearer, the knower. इसका उर्दू में तर्जमा है, रात और दिन में रहने वाली हर चीज उसी की है, वो सुनने वाला, जानने वाला है। अब इन 3 आयात पर हम गौर करते हैं अल्लाह ताला की रहनुमाई और मर्सी के साथ कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या बता रहे हैं। वो कह जैसे आयत नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि ज़मीन में, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है। उसमें पहले भी अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह की आयत जो है, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, उन्होंने हमें बताया कि मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है। उसमें तुम्हें अगर कहीं पर कोई इवन किसी किस्म का कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं या तुम पर जबरदस्ती करते हैं या जुल्म और सितम करते हैं, तो तुम उधर से हिजरत भी कर जा के चले जाओ, और अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजेंगे। तो इस आयत में भी, आयत नंबर 11 जो है, इसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नबी के जरिए से कह रहे हैं कि नबी को कह रहे हैं कि कहो कि जमीन पर घूम फिर कर देखो और गौर करो उनके अंजाम पर जिन्होंने मुस्तरद कर दिया। क्या मुस्तरद कर दिया? अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम, जो उन्होंने हमारी ही इंसानों की बेहतरी के लिए अपने अंबिया के जरिए, रसूलों के जरिए, जो शु- अ, आदम के वक्त से लेकर अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, कि अल्लाह सुब्हाना ताला इतने रहमान और रहीम हैं कि वो अपने इंसानों को, जो उनकी तख्लीक हैं, जिन्हें उन्होंने खुद तख्लीक किया है, वो हमें हमारी जो बेवकूफ़ियां हैं उनसे बचाना चाहते हैं, और हमें जो है वो सीधा रास्ता कौन सा है? वो है जो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रही हैं कि किस तरीके से उन अंबिया के जरिए और रसूलों के जरिए से वो जो है वो स्क्रिप्चर्स भेजकर, पैगाम अपने भेजकर, सहीफे, किताबें भेजकर वो हमें उन उन उनके जरिए से बताते हैं कि ये अल्लाह ताला का पैगाम है, ये अल्लाह ताला का सीधा रास्ता है, इस पर चलो, ये ऐसे जिंदगी बसर करोगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो है वो माफी और उनकी जो है कुर्बत हासिल कर लोगे। जहां तुम लोगों की, क्योंकि हमारी ये जिंदगी तो आरजी है, असल जिंदगी तो हमारी इस जिंदगी के बाद जो शुरू होगी वो है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जहां कोई मौत नहीं है, चाहे वो जन्नत में रहने वाले होंगे या चाहे वो जहन्नम में रहने वाले होंगे। सब
کسی کے لیے اب وہاں پہ پھر موت نہیں ہوگی کہ جہنم والے کہیں کہ اچھا مجھے موت آ جائے اور تاکہ میری اس اذیت سے جان چھوٹ جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغام میں، اپنی اسکرپچر جو ان کے صحیفے انہوں نے بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، اور یہ جو قرآن ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طریقے سے بتا دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے اس آیت میں بھی 11 میں بھی ہمیں یہی ہمیں فرما رہے ہیں، ہمیں ہمیں تاکید کریں کہ ہم گھوم پھر کر غور کریں کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سیریس نہیں لیا تھا، یا جنہوں نے اپنی انا اور خودی جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو خود سری ہے، اس کی بنا کے اوپر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان پیغامات کو مسترد کر دیا، اور ان پیغام لے کے آنے والے پیغمبروں کو مسترد کر دیا، تو پھر ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ تو اس کی نشانیاں ہمیں اس زمین کے اوپر مختلف کھنڈرات کی صورت میں ملتی ہیں، کہ کیسے ان قوموں کے جو شاندار انہوں نے عمارتیں تعمیر کی تھیں، پہاڑوں کو کھود کر اس میں انہوں نے شاندار عمارتیں کھڑی کی تھیں، اور پھر جو ہے وہ بڑے بڑے انہوں نے، جیسے ہم فرعون کے دیکھتے ہیں مصر میں، کہ کیسے انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ بلڈنگز بنا کے اور خود کو اس میں اپنی طرف سے محفوظ کیا، اور اپنی دولت کو بھی، سب کچھ یہیں پہ ہے، ان کی ہڈیاں، ان کے جو سونا، جو جوہرات انہوں نے اپنے ساتھ ہی ان میں کیے تھے پیرامڈس میں، وہ بھی وہیں کے وہیں ہیں، کچھ بھی وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ انجام پھر کیا ہوا تھا، کہ کتنی بری طرح اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص مدت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ شاید اس میں یہ غور کریں، شاید اس میں یہ پلٹ آئیں، سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ وہ جب مدت ختم ہوتی ہے تو جو سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بچا لیتے ہیں، اور جو نہیں آتے ہیں ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا ہے، اور ان کو غارت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی جو تاریخ ہے اس کو وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک سبق بن کر، ایک لیسن بن کر رہ جاتی ہے، ایک عبرت والی جو ہے وہ کہانی بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ تو اس سے سبق حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو مسترد نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی خوشنودی کی تلاش میں ہر وقت ہم اسی تگ و دو میں اور اسی جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو کسی طریقے سے ان کے اچھے سرونٹ ثابت ہو جائیں، اور ان کو ہمیشہ ان کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو، اور ان کی ہمیں ہر وقت محبت حاصل ہو، اور ہمیں ہمیشہ کی کامیابی نصیب ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی کی صورت میں، اور ان کی قربت حاصل کرنے کی صورت میں۔ تو وہ تو اس سے سبق لیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پیغام کو بھی مسترد نہیں کرتے، اور وہ پیغام کو بھی کے اوپر بھی عمل کرنے کی اپنی پوری تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر دوبارہ اپنی اصلاح جو ہے وہ کرتے ہیں، تاکہ ان سے پھر دوبارہ وہی سیم غلطی نہ ہو، اور وہ ان کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت مدد آتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت رہنمائی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں، شیطان کے قبضے سے بچاتے ہیں، اور ان کے لیے راستے جو ہے وہ روشن کرتے ہیں، دانائی دے کر ان کو، اور ان کے دل اور دماغ کو مزید روشنی عطا کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اوپر ان کا یقین جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے، اور بڑھاتے ہیں اس یقین کو اور اس اعتماد کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 12 میں فرما رہے ہیں کہ کہ ان سے کہو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے
وہ کس کی ملکیت ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے خود ہی یہ بتا رہے ہیں جواب بھی کہ کہو اللہ کی، اللہ یہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو سب جن کا ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ آسمانوں میں چاند، سورج، ستارے، کہکشائیں اور جو ہے یہ اس طرح کے، لیکن ان کی وہ 7 کائناتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا کیا کس طرح کی تخلیق ہے، کس طرح کے ان کی سرونٹس ہیں جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو ہے سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سسٹم کے مکمل طور پر فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اور زمین کے میں بھی، ہم تو بھی زمین کی جو سمندر کی مخلوق ہے اس کی تہ تک بھی جو سمندر ہیں اس کی تہ تک بھی انسان نہیں پہنچ پایا کہ کیا کیا کچھ ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے جو اس چھوٹی سی کائنات میں جو ہے وہ موجود ہے اور چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، جتنا بھی انسان ہے، جن ہیں، درندے، پرندے، جو کچھ بھی کیڑے مکوڑے، جو کچھ بھی درخت، فروٹ، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ جو رحمت ہے، جو مرسی ہے، وہ ان کی صفت ہے، وہ ان کا ایٹریبیوٹ ہے، وہ رحمت للعالمین کو ان کی ہر چیز کے اوپر ان کی مرسی ہے۔ اور جو چیز جو اللہ سبحانہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں جو ہم انسانوں پر بھی آتی ہیں اور باقی مخلوق پر بھی، اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم اپنے اوپر لے کر آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر اس سے کوئی بھی تھوڑا سا منحرف کرے گا اللہ تعالیٰ کی اس نظام سے، تو وہ جو ہے وہ اگر منحرف کرے گا ذرا سا بھی، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو گھاٹے میں لے جائے گی، اس کو نقصان میں لے جائے گی، اور پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اور اگر وہ دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے ہیں، اگر اس پر وہ زندگی بسر کرے گا، اس پر اپنی چلتا رہے گا، تو وہ اس کو کوئی چیز کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جس میں وہ چل رہا ہوگا، جس میں وہ رہ رہا ہوگا۔ تو ہم خود انسان اپنے اعمال سے یا تو اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے، ان کی جو رحمت ہے، اس میں ہم لے جاتے ہیں اپنے آپ کو، اور یا پھر جب ہم ان کی اپنی مرضی سے ہی ان کی جو رحمتیں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو نکال کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا ہم خود اپنے جو سوچ ہے ہماری، جو فری ول ہے ہماری، ہم اس کے ساتھ یہ چوز کرتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں، یا ہم اس طرف چلے جاتے ہیں یا اس طرف۔ اور دونوں راستے جو ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلٹ کیا ہوا ہے، کہ اس میں آٹومیٹکلی پھر وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یقیناً ہم سب کو، تمام جتنی بھی مخلوق ہے، صرف انسان نہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اس زمین کے اوپر، ان سب کو جو وہ دن، جو قیامت کا دن جس کے کئی نام ہیں، جو دوبارہ جو ہے وہ ججمنٹ کا دن، فیصلے کا دن، تو وہ اس دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ بلائیں گے، اور ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور یہ جو ہے یہ ناگزیر ہے، یہ نہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے، نہیں، یہ ہر صورت میں وہ دن آئے گا، اور ہر صورت میں ہم سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اپنے اپنے اعمال کا جو ہے ہم جواب دیں ہوں گے۔ اور اس دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ کون جو ہے وہ کس طرف جانے کا مستحق ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آگے بتا رہے ہیں کہ وہ جو اپنی روحوں کو کھو دیتے ہیں یہ وہ ہیں جو کافر ہیں. اس دن ان کی سولز جو ہیں نا، ان کی روحیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، وہ اتنی چھوٹی ہوں گی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہوگی، موجودگی ہوگی، اس میں بھی وہ تڑپیں گی، عذاب میں آ جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جو پاور ہے، جو ان کی روشنی ہے، جو ان کی اس کو وہ برداشت کر سکے گی. وہ سول جو ہے نا، وہ اتنی جو بڑی سولیں ہیں وہ اتنی ہی اللہ سبحانہ وہ برداشت کرنے کے ان کے اندر قابل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اور وہ اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گی. اور جو کمزور سولیں ہوں گی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مسترد کیا اور اس دنیا میں ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار کر جو چلے گئے، تو ان کی جو روحیں ہیں وہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ہوں گی. اور اس دن جو ہے وہ بالکل کسی کام کی جو ہے وہ نہیں رہیں گے. اور وہ دور جو 8ویں کائنات ہے جو کہ بننی ہے، اس دن بنے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حکم سے بنائیں، اس کو جو ہے وہ وجود میں لے کے آئیں گے. تو وہ ادھر دور مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی مزید دور 8ویں کائنات میں جا کے گریں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہنم میں جائیں گی، یہ جو روحیں جو اپنا نقصان جو اتنی چھوٹی ہوں گی، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں دراصل جو کافر ہیں. کافر کا مطلب ہے جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام پر، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر، اس قرآن پر یقین نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی سے اور کتابیں بنائیں اور راستے بنائے، اور ان کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری، بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر بول رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنی مکمل مفصل پیغام کتاب کے اوپر جو ہے وہ یقین کرنے کا کہ یہ واقعی مفصل ہے اور واقعی تفصیل کے ساتھ ہے اور واقعی یہ مکمل پیغام ہے اور ہمیں صرف اسی کی ضرورت ہے. تو وہ جب یقین نہیں کریں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے قرآن کے ساتھ اور کتابیں بھی گھڑ لی ہیں اور وہ ان کے اوپر عمل زیادہ کرتے ہیں، قرآن کے اوپر عمل جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں. تو ایسے لوگ یقیناً مشرک بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ساتھ اور پیغام بھی ساتھ کھڑے کر دیے ہیں جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور جھوٹی کتابیں ہیں، جسے حدیث اور سنہ کا نام دے دیا انہوں نے، جو پرافٹ محمد کے ساتھ بالکل جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وہ کتابیں، نہ انہوں نے کوئی اس کو یہ کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ میں حدیث بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. انہوں نے تو کہا تھا کہ میں صرف یہ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، اور تم صرف اسی کی پیروی کرو، کیونکہ انہوں نے خود بھی صرف اسی ہی کی پیروی کی تھی. انسان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس تو حدیثیں نہیں تھیں، ان کے پاس تو صرف یہی ایک قرآن تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے پاس 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ ان کے دل سے، ان کے دماغ میں اتارا تھا، اور انہوں نے 23 سال کے عرصے میں اس قرآن کو پہنچایا تھا. وہ تو صرف اسی پر عمل کرتے تھے، ان کے پاس تو اور کوئی حدیث سننا جیسی چیزیں نہیں تھیں. وہ تو اپنے اوپر خود درود یا اپنے اوپر خود اللہ کے ساتھ خود کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے شہادت میں یا کلمے میں. تو اگر انہوں نے یہ سارا کچھ نہیں کیا، اگر انہوں نے صرف اس ایک قرآن کے اوپر عمل کیا اور نبوت کے درجے پر تھے اور وہ شاندار اللہ تعالیٰ کی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، تو دوسرے انسان کے لیے قرآن کافی کیوں نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اگر وہ اس پر عمل کریں، اگر نبی نے عمل کر کے صرف اس ایک کتاب پر اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لی ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا مستحق ہو گیا ہے، تو باقی انسان اس کے لیے یہ کافی کیوں نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے اوپر عمل کر کے وہ بھی نبی کی پیروی کرے اور صرف اس کے اوپر عمل کرے اور صرف اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور وہ بھی وہ پھر وہ کیوں نہ اس کا یقین، کیوں نہیں ہے اس کا یہ یقین کہ میں بھی پھر اسی کمپنی میں چلا جاؤں گا جو کہ نبی کی کمپنی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف اسی کی پیروی کی تھی۔ لیکن یہ ہر انسان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے قرآن میں کہ ہر انسان کے پاس فری ول ہے، وہ خود چوز کرتا ہے اپنے لیے اپنے راستے جو ہیں، تو جو راستہ وہ جو انسان چوز کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا مکمل اختیار ہم انسانوں کے پاس ہے کہ ہم کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ آگے 14 آیت آ گئی ہے، میں یہ انگلش میں پہلے پڑھتی ہوں۔ Say, shall I accept other than God as a Lord and Master, when He is the initiator of the heavens and the earth, and He feeds, but is not fed? Say, I am commanded to be the most devoted submitter, and do not be an idol worshipper. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، کہو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور مالک مان لوں، جبکہ وہ آسمانوں اور زمین کی ابتدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انتہائی فرما بردار بن جاؤں اور مشرک نہ بنوں۔ تو یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وہی جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ محمد کے منہ سے، نبی کے منہ سے جو ہے یہ انہوں نے یہ جو ہے انسانوں کو بتائی، یہ نکلی ہوئی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مان لوں۔ تو اللہ نے کیا بھیجا ہے؟ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اللہ نے حدیث اور سنہ نہیں بھیجی۔ تو اسی لیے وہ بھی صرف قرآن کو مانتے تھے، کیونکہ اگر وہ اپنے اللہ کو مانتے تھے تو انہوں نے صرف اسی کی پیروی کی جو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر رہے تھے، جو احکامات بھیج رہے تھے۔ اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ بھی کہو کہ آسمانوں اور زمین کی ابتدا کرنے والے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس میں تو نہ میرا نبی کا کوئی ہاتھ ہے، نہ کسی انسان اور کا، نہ کسی اور نبی کا ہاتھ ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ اس کی تو ابتدا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو، بتاؤ ان کو کہ وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اور خود بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہستی ہیں جو سب کے رازق ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، لیکن انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، صرف انہی کی ملکیت ہے۔ وہ خود نہیں کھاتے کیونکہ وہ اور ہستی ہیں، وہ اور مخلوق ہیں، وہ انسان نہیں ہیں کہ جن کو کھانے کی ضرورت پڑے گی یا جن کو بھوک لگے گی۔ وہ انسان تو ان کی تخلیق ہے، انسان تو ان کی مخلوق ہیں۔ ہم انسان تو بہت چھوٹی سی ایک ان کی جو تخلیقات ہیں ان میں سے ایک بہت چھوٹی سی ادنا سی ایک مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کتنی عظیم ہے کہ وہ جو ہے وہ سب کے رازق ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ دیں تو کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی سے رزق لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وہی واحد رازق ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کو کہ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انتہائی فرما بردار بن جاؤں اور مشرک نہ بنوں۔ تو یہ حکم ہے، اور یہ نبی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے
کہ میں ان کا انتہائی فرما بردار بن جاؤں اور شرک نہ کروں ان کے ساتھ۔ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کا محبوب ہوں، نہیں، فرما بردار۔ فرما برداری جو ہے نا، وہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کی شان کے برابر کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ تو ہم نے تو اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت اچھے تابع دار اور فرما بردار سرونٹ بن جائیں۔ انہوں نے جو ہمیں حکم دیا ہے قرآن میں، جیسے جیسے زندگی بسر کرنے کا، ہم یس سر کر کے ویسے ویسے ہم اپنی جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ وضو کے 4 طریقے ہیں، تو ہم کہیں یس سر اور صرف 4 کریں، 5 6 8 10 نہ کریں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ نماز کو درمیانی آواز میں آپ نے پڑھنا ہے، تو ہم اس میں اور میننگز نہ نکالیں، حدیثیں نہ لے آئیں، ہم کہیں یس سر، اور ہم ویسے ہی نہ بہت اونچی نہ بہت نیچی، درمیانی آواز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ایسے بے انتہا احکامات ہیں، اور ہر حکم کو ہم نے ہمارا کام جو فرما بردار ہے وہ یہی کہے گا کہ یس سر، وہ اس پہ کوئی جو ہے بحث مباحثہ نہیں کرے گا، کوئی دلیلیں نہیں نکالے گا، کوئی اس میں اعتراض بازیاں نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے فرما بردار، اور اسی کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو دیا، اور اسی کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو دیا ہے کہ ہم ان کے انتہائی فرما بردار بن جائیں۔ آگے 15 ہے، say I fear if I disobeyed my Lord the retribution of an awesome day۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس آیت کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، فرما رہے ہیں، کہو میں ڈرتا ہوں اس خوفناک دن کے عذاب سے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ وہ دن بہت بڑا دن ہوگا جو کہ ہر ذی روح نے دیکھنا ہے اس دن کو، اور اس دن صرف دیکھنا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے، ہم سب کے اعمال سے، ان کی ہماری ایک ایک سوچ سے بھی مکمل طور پر پہلے سے واقف ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دن کوئی ان سے کچھ چھپا سکے گا، آلریڈی ہمارے ریکارڈ جو ہیں وہ تیار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن بہت جسٹ ہیں، بہت منصف ہیں، ان سے بڑا منصف اور کوئی نہیں ہے، اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ دوسری جو بھی مخلوق ہے، سب کے بڑے بہت انصاف کے ساتھ فیصلے وہ فرمائیں گے۔ وہ کوئی نا انصاف ہستی نہیں ہے، یہ ان کی صفت ہی نہیں، خصوصیت ہی نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے منصف، ان سے بڑا منصف ہے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کیسے کسی کو بخش دیں گے کسی کے کہنے کے اوپر، اور کسی کو سزا دے دیں گے اس نے اگر تھوڑے سے بھی گناہ کیے؟ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے۔ جو ایسے سوچتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا پھر کوئی علم ہی نہیں ہے، تو وہ انسانوں کی طرح چھوٹی سوچ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی عظیم ہستی کے لیے۔ آگے میں 16 پڑھتی ہوں، Whoever is spared the retribution on that day has attained his mercy and this is the greatest crime۔ اس کا ترجمہ ہے، اس دن جو کوئی بھی عذاب سے بچ گیا اس نے اس کی رحمت حاصل کر لی، اور یہ سب سے عظیم فتح ہے۔ سو یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دن جو سب سے انسان کی جو سب سے بڑی فتح ہوگی نا، وہ یہی ہوگی کہ اس دن جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرے گا، رحمت حاصل کرنے کے قابل ہوگا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، جو اس نے یہاں اپنی فرما برداری کی وجہ سے، جو اس نے یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کر کے جو اس نے زندگی گزار کے گیا ہوگا، اس کی خوش نصیبی کے بھی کیا کہنے ہوں گے، اور اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے اس کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اس سے بڑی عظیم فتح اور کوئی نہیں انسان کی تاریخ میں۔
اس سے بڑی اور کوئی عظیم فتح نہیں ہے۔ انسان نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے جو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بال بال بھی بچے گا اور ان کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا، تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے ہوں گے۔ آگے میں 17 پڑھتی ہوں۔ Only God controls happiness، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ آگے آیت میں پڑھتی ہوں۔ If God touches you with adversity, none can relieve it except He. And if He touches you with a blessing, He is omnipotent. اس کا ترجمہ ہے، خوشی صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ اوپر کی ہیڈنگ کا ترجمہ ہے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے اردو میں۔ اگر اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے تو اسے اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ قادر مطلق ہے۔ آگے 18 میں پڑھتی ہوں۔ He is supreme over his creatures. He is the most wise, the cognizant. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، وہ اپنی مخلوقات پر غالب ہے، وہ سب سے زیادہ دانا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اگر اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے، اور مصیبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے کسی کو مبتلا نہیں کرتے، مبتلا ہم اپنے اعمالوں کی وجہ سے اس اللہ تعالیٰ کی جب قربت سے نکل جاتے ہیں، ان کی رحمتوں کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، تو پھر مصیبت کے ہم مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں عظمت اور شان یہ ہے کہ سب طاقت اور سب اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری صحت، ہماری بیماریاں، ہر چیز کے اوپر، اس پوری کائناتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر چیز کے اوپر مکمل اختیار ہے۔ اس لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس لیے ان جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کرے تو سوائے اس کے کوئی دور نہیں کر سکتا اس مصیبت کو، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمام طاقتیں ہیں۔ اور اگر وہ ہمیں کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اور وہی ہی صرف دیتے ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ سب کچھ اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی عطا فرماتے ہیں، صرف انہی کی ہستی ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیں کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے، اس کو یہ دیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے تم اس کو اتنا دو۔ وہ بھی پریسائسلی میجرڈ ہوتا ہے، جس کا جو انسان ہمیں دے رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ہم انسانوں کے شکر گزار ہمیں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس ہستی کا ہونا چاہیے جنہوں نے اسے دیا، اس کو ذریعہ بنایا مجھے دینے کا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، احسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکے، شریک کر سکے، ان کو دے سکے۔ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ آتا ہے، ورنہ انسان تو بے انتہا کنجوس ہے، بے انتہا۔ وہ اس کا بس چلے تو وہ ایک پیسہ بھی کسی دوسرے کو نہ دے۔ اور ہم یہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل چیریٹیبل نہیں ہیں، بالکل وہ دینے میں بے انتہا کنجوس، اور بے انتہا جو ہے وہ ان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو وہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف انہوں نے بڑی اپنی چالاکیوں سے اور محنتوں سے کمایا ہے، تو وہ انہیں دوسروں کو کیوں دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو چاہیں تو وہ ان کا وہ پیسہ، جیسے قارون کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے محل کے ساتھ قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کو بالکل غرق کر دیا، زمین بوس کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جب چاہیں گے وہ اس سے کھینچ لیں گے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ
برباد کر دیں گے، غارت کر دیں گے. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلیں اور ان میں عاجزی آ جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. میں آج کی اپنی اسٹڈی کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تو میرے اور بہن بھائی ہیں، انشاءاللہ وہ اگر اس پر مزید کوئی روشنی ڈالنا چاہیں گے تو فلور از اوپن. ماشاءاللہ. السلام علیکم. Yeah, mashallah, sister. Praise God. مجھے ماشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 17 ہے بہت ہی مطلب امپورٹنٹ. دیکھیے اس میں کتنی مطلب امپورٹنٹ بات اللہ کہہ رہے ہیں. مطلب پورا قرآن ہی ماشاءاللہ سے فل آف وزڈم ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. If God touches you with adversity, none can relieve it except He, and if He touches you with a blessing, He is omnipotent. I mean, God, اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ بول دیا ہے. اور یہ دنیا میں اتنا دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اب دیکھیں، انسان بعض میں ایسے لوگ دیکھیں بے تحاشا پیسہ. ابھی پچھلی جو کچھ قرآن سٹڈیز پہلے میں نے جو بات کی تھی، اسٹیو جاب جو کہ گوگل کا یہ اس کا ایپل کا جو CEO تھے، جو کہ اتنا پیسہ. اور پھر میں نے سیلین ڈیون جو کہ اتنی سکسیزفل جو سنگر ہیں، اتنا پیسہ. اب جو اسٹیو جاب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کیسے اس کے اندر جو کینسر جب اس کے اندر آیا، اب چاہے وہ جتنا پیسہ لگا لے، آپ آنیسٹلی اس کی جو ڈیتھ بیڈ پہ تھا، جب وہ مر رہا تھا بستر مرگ پہ، اس کی باتیں جو اس نے لکھ گئی ہیں وہ آپ سنیں نا بندے کو ہلا دیتی ہیں کہ اس وقت. لیکن اس ٹائم پہ جب انسان کے سامنے موت کھڑی ہو نا، تو اس کے وقت جو توبہ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، وہ بہت ہی اس وقت پھر توبہ کا کیا میننگ رہ جاتی جب موت آپ کے سر پہ، جیسے فرعون کی بات ہے. لیکن وہ چاہے جتنی بھی دنیا کی طاقت لگا لے انسان، جتنا پیسہ ہو انسان کے پاس، جب بیماری آتی ہے یا اور طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے یا اور طرح کی فیملی کی کوئی پرابلم آتی ہے، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی آپ کا لو ون ہوگا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو جس نے اپنی اولاد کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ساری ٹینشن اس کی اولاد کے اوپر ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. تو ایسا شخص جو آگے ہر وقت اپنی اولاد کے بارے میں اس کو فکر رہتی ہے، اسی کو وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سارا دن اسی میں لگا رہتا ہے، تو اس کی اولاد اس کی خدا بن جاتی ہے. اور ایسے لوگوں پہ ایسا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ان کے دل میں اتنی اولاد کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے ایسی فیملیز کو بھی دیکھا ہے کہ اچھا خاصا پیسہ ہے لیکن بچوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو بچوں نے کہہ دیا اس کے پیچھے. تو جب ایسی اولاد بڑی ہو کہ جب ان کو وہ اپنی مرضی کرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، تو مطلب ایسے ایک نے تو مجھے کہا کہ پلیز میرے بچے سے بات کرو. وہ میرا بیٹا کلوتا بیٹا بالکل ہی ہاتھ سے نکل گیا. ایسی اسٹوریز ملتی. پیسہ اچھا خاصا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب اس لیے ہمیں بہت ہم لوگ اسی لیے اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ خدا را آ کے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن قائم کرو، کیونکہ خوشی اور غم دنیا سے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح کی خوشی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرو، کیونکہ اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ اینڈ اف ہی ٹچز یو ود بلیسنگ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلیسنگ دینا چاہے تو کوئی اس کے راستے میں نہیں آ سکتا. تو کوئی خدا کا جو صحیح فرما بردار ہے اس کے اوپر ایک تو کوئی شخص اس پہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایڈورسٹی آ نہیں سکتی. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گارنٹی کرتے ہیں کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی پرابلم دیتے ہیں، اور جو ان پہ بلیسنگ آتی، کوئی دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کی بلیسنگ کو روک سکے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی اچھی جاب دینی ہے. وہ وہاں پہ 1000 لوگ بیٹھے ہوں گے اور وہ جائے گا، ہو سکتا ہے اس کی کوالیفیکیشن سے بہتر بھی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے جاب دینی ہے، اس کو مل کے رہے گی فار سم ریزن. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور دوسری بات آپ جو ایک سیمپل میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین محدود ہے اور ایسے لوگ پھر ہجرت کر جائیں، اس کے حوالے سے یہ کہ یہ ایک طرح سے ٹیسٹ بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ انسان فرما بردار بنائے، اور جس ایریے میں رہتا ہے وہاں پہ اس پہ زبردستی کی جا رہی ہے کہ تم یہ ایسے نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کو روزے میں پرابلم آ رہی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اب سپوز وہ وہاں پہ اس کے پاس ایک اچھی جاب ہے، یا اس کے پاس وہاں پہ کچھ پراپرٹیز ہیں،
اور اگر وہ اس وہاں سے موو ہوتا ہے اور کسی اور جگہ جانے کا اس کو چانس ملتا ہے اور وہاں پہ اس کو ہو سکتا ہے ویسی جاب نہ ملے، اس کو ڈر ہو کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے، لیکن اس کو یہ گارنٹی ہے کہ میں اس ایریے میں یا اس کنٹری میں موو ہو جاؤں تو مجھے آزادانہ اللہ کی عبادت کرنے کا سے کوئی نہیں روکے گا. اور بھلے اس میں وہ اس کی جاب چلی جائے یا اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان میں سے اس کو پراپرٹی کھونی پڑ جائے. اب یہ اس کے اوپر ایک لمحہ فکر آ جائے گا کہ وہ اب کیا کرے. اب یہ وہاں یہاں پہ آ کے پھر انسان جو ہے نا وہ پھر اس کے لیے وہ ہوگا ایک ٹیسٹ بن جائے گا اس کے لیے کہ وہ موو ہو سکتا ہے اور جاب اس کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی آزادانہ عبادت کر سکتا ہے. اب یہ جو ہے کوشچن اس کے اوپر آ جائے گا. تو جو شخص اس وجہ سے موو ہو جائے کہ میں چھوڑو جاب رزق دینے والا رب العالمین ہے، پراپرٹیز آئی جانی یہ دنیاوی چیزیں ہیں، اگر میں موو ہو جاتا ہوں بھلے مجھے وہاں پہ اس سے آدھی کم کی جاب مل جائے لیکن رہن سہن کو مل جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی آزادانہ بات کر سکوں، تو اس سے بڑی ہجرت کوئی نہیں ہے. آنیسٹلی وہ شخص موو ہو جائے گا اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا پایا. دنیا کو تو چھوڑیں، آخرت کے لیے اس کے لیے فرشتے اس کے ساتھ ہجرت کریں گے کہ اللہ کی پروٹیکشن کے ساتھ. اور ہو سکتا ہے اور یہ تو ہو کے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کو جو وہاں کریں گے، ہو سکتا ہے وہاں اس سے جا کے اس کو کئی گنا زیادہ مل جائے. لیکن جو اس نے آلریڈی پا لیا ہے ہجرت کر کے، اس کا کوئی اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اس دنیا میں. یہ بہت ہی سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. اور دوسری وہ آپ نے جو بات کی تھی وہ وضو کے حوالے سے، کانٹیکٹ پیئر کے حوالے سے، جب ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اور کتابیں سورس بنا لی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 4 سٹیپ ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلات جو ہے وہ میڈیم ٹون میں قائم کریں، اور اتنے جو احکامات اسٹریٹ فارورڈ، اس میں سوچنے کی بات بھی نہیں ہے. بعض قرآن کے کچھ کمانڈمنٹس جو ہوتی ہیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ رائٹ ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ رستے کھول دیں گے، ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گی. لیکن نرسری میں جیسے بچے ہوتے ہیں، اگر نرسری کے بچوں کے سامنے کوئی میٹرک کے ٹائم کا کوئی پرچہ رکھتا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. تو یہ ایک بلیف جو ہے، یہ ایک پروسیس ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے. جب وہ مقام آئے گا آپ کو وہ بات الجبرا یا کیلکولس یا جو چیز ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جب وہاں پہ پہنچیں گے. تو بیسک میں اگر ہم نرسری میں ہیں تو یہ نرسری کی باتیں ہیں، بیسکلی یہ پہلی دوسری کلاس کی باتیں ہیں کہ صلات میڈیم ٹون میں قائم کرو، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وضو کے 4 سٹیپ ہے، نو ڈسٹنکشن بٹوین دا میسنجرز، یہ ساری ABC ہیں مذہب کی، بالکل سمپل باتیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. لیکن اگر ایسے موقع پہ ہم نے دوسری کتابوں کو ترجیح دے دی، نہیں فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ ظہر کی عصر کی نماز خاموشی سے پڑھو، مغرب میں پہلی اور دوسری رکعت نماز میں وہ ذرا آواز سے پڑھو، لیکن وہ بھی جو اکیلے پڑھتے ہیں وہ بھی خاموش پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز جو اکیلے پڑھتے ہیں وہ خاموش پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ صرف پہلی 2 رکعتیں میں امام جو ہوتا ہے وہ ماڈریٹ ٹون میں پڑھتا ہے. اب یہ ساری باتیں ہم نے لے لی دوسری کتابوں سے، ہمارے سامنے قرآن ہے، اور جو بہت ساری باتیں جو اسٹریٹ فارورڈ ہیں. لیکن ہوگا کیا اس سے؟ تو جو یہ ابھی آپ جو ہم لوگ باتیں پڑھ رہے تھے کہ جنت کے حوالے سے، جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کہ ایسے لوگ جو اللہ یہ فرماتا ہے جنت، تو پھر کیا آٹومیٹکلی جب ہم نے وہ مین چیزیں چھوڑ دیں، کیا ہمارا حق بنتا ہے جنت پہ؟ خود غور کریں، وہ بھی اسی کتاب سے مل رہا ہے نا. وہاں پہ کیوں آ کے ہم چپک جاتے ہیں ایسی آزوں سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، معاف کر دیں گے، جنت ہے جنت ہے جنت ہے. لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کمانڈمنٹس دی ہیں ہمیں، وہاں پہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے نہیں سننا قرآن کو، ہم نے فلانی کتاب کو فالو کرنا ہے. کیسے ہو گیا؟ پروفٹ محمد نے، انہوں نے، فلانے نے، صحابہ نے، اس نے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے بندے، 8 جنریشن کے بعد یہ بات ہمیں پتہ چلی، 250 سال گزر گئے پروفٹ کے جانے کے بعد، نہیں فلانی کتاب میں لکھا، اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو کیا ہمارا حق بنے گا جب قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو وہ فرشتے سپوز کر لیں وہاں پہ کورٹ سسٹم لگا ہو، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ابھی بات کر رہا ہوں نا، سامنے پرندے عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ہاں سبحان اللہ. سو وہاں پہ فرشتے سپوز آپ سے پوچھیں کہ یہ آپ نے جو وضو کیا تھا کون سی کتاب سے کیا تھا؟ تو فلانی کتاب سے کیا تھا. تو جہاں آپ اسی لائن میں لگ جائے، جو دوسرا بندہ آئے گا کہ آپ نے وضو کیسے کیا تھا؟ ہم نے قرآن سے کیا تھا. اور نماز کیسے پڑھی؟ یہ سارے فالو اپ کرتے گئے تو پھر آپ اس لائن میں لگ جائیں. تو یہ اس طرح کی
حرکتیں ہوں گی قرآن مطلب یہ اس طرح کی باتیں جو ناٹ ایگزیکٹلی میں ویسے بول رہا ہوں گی، لیکن بندہ غور کرے کیا ایسا ماجرا نہیں ہوا جب ہم نے قرآن کو مین چیزوں کے لیے چھوڑ دی، پھر ہمارا کیا حق ہے باقی آیتوں پہ؟ بندہ غور اس بات پہ کرے. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. یہ جو آیت نمبر 12 میں کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہی ہیز ڈکریڈ دیٹ مرسی ہز ایٹریبیوٹ ہی ول surely summon you all on the day of resurrection which is inevitable. Those ones who lose their soul are those who are disbelievers. آیت نمبر 12 میں اس کے آیت سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں God's infinite mercy proclaim O my servants who exceeded the limits, never despair of God's mercy, for God forgives all sins. He is the forgiver, most merciful. اب بہت سارے لوگ اس کو مس کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں اس کی رفلی اردو میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، پروکلیم کہہ دو او مائی سرونٹس، اے میرے فرما برداروں، اے میرے بندوں، who exceeds the limit, never despair، کہ جس نے گناہوں میں اتنے آگے بڑھ گیا ہے. بعض کا انسان کو ہوتا ہے کہ وہ گناہ دنیا میں کرتے کرتے اب یہ سوچ بیٹھتا ہے کہ وہ اب اس کو معافی نہیں ملے گی. یہ بھی ایک ایماندار شخص کی تھنکنگ ہوگی، کیونکہ بعض لوگ تو بڑے گناہ کرنے کے بعد وہ پھر بھی ہٹ درم ہو کے یہی سوچتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے آخرت میں. لیکن یہ سوچ بھی ایک سنسیئر بندے میں آئے گی کہ اگر بہت گناہ کر بیٹھا ہے، اب وہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اب اس کو فکر ہو گئی ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے، اب شاید مجھے اللہ معاف نہ کرے. تو اللہ کہہ رہے نیور ڈسپیئر آف گاڈز مرسی، کہ کبھی نا امید مت ہو اللہ کی رحمت سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی تم پہ انلیس آپ کے پر موت ظاہر ہو چکی ہے تو پھر تو بہت لیٹ ہے. لیکن ایک شخص ہے جو 50 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے اب ریئلائز کیا کہ ساری عمر اس نے جھوٹ بولا، غلطی کی، چور چکاری کی، نمازیں نہیں پڑھی، نہ دین میں رہا، یہ وہ ہر طرح یہ وہ سمجھتے میں تو گناہوں کے دلدل میں اتنی بری طرح پھنسا ہوا ہوں. ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیور ڈسپیئر، کبھی نا امید، کبھی بھی نیور ڈسپیئر گاڈز مرسی، فار گاڈ forgives all sin. تمہارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، اگر تم آج چینج کر لو اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت میں آ جاؤ تو فار گاڈ forgives all sins. ایز لانگ ہم دنیا میں ہیں، جتنا بھی تم نے شرک کیا ہے، اگر موت ظاہر نہیں ہوئی ہے، جتنا بھی تمہارا شرک تم روز 1,00,000 شرک کرتے رہے ہو، ہر معاملے میں شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا نیور ڈسپیئر that forgives all sins. ہر گناہ معاف ہو جائے گا دنیا میں، ہر گناہ. لیکن جب موت ظاہر ہوگی یا قیامت کے دن چیپٹر از کلوز، کوئی معافی نہیں ہے. یہ اسٹریٹ فارورڈ. اسی لیے تو ہم لوگ کہتے ہیں خدا را قرآن پڑھے. لوگ کسی کے پیرنٹ یا فلانا کی ڈیتھ ہوتی ہے، لوگ ان کے لیے قرآن خوانی کر رہے ہیں. یہ دا چیپٹر از کلوز اس بندے کے لیے، اس کے بندے کے لیے چیپٹر تو دنیا میں ہی کلوز ہو جاتا ہے جب اس پہ موت ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس جو توبہ کے دروازے ہیں وہ وائڈ اوپن ہے، پوری طرح سے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. وہ ویلکم کا سائن لگا ہوا ہے اس کے اوپر، آگے ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے اور اینجلز آپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ آپ معافی مانگنا چاہو، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. لیکن یہ میں الگوریکلی آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، میں جو سینیریو کریٹ کر رہا ہوں. لیکن جیسے ہی موت ظاہر ہوتی ہے وہ جب سب دروازے کلوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ چاہے ٹکرے مارتے رہے دروازے پہ، اس کے بعد معافی نہیں ملتی. فرعون کو بھی دیکھ لی، اتنا گناہ کیا، اتنے بچوں کی جان لی، لیکن موت ظاہر ہونے سے پہلے بھی اگر وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتا اور اپنی آنکھوں سے لاسٹ میریکل دیکھ لیتا کہ کیسے موسیٰ نے وہ سمندر کو پاش کھول دیا، دیواروں کی طرح سائڈ پہ کھڑا ہو، بیچ میں جا رہا ہے، یہاں پہ ہی وہ سجدے میں گر جاتا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو سکتی تھی کہ اگر اس پہ موت ظاہر. لیکن وہ جب معافی مانگ رہا تھا جب اس پہ بہت دیر ہو گئی تھی، اب موت اس کے سر پہ کھڑی تھی. اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کہتے ہیں ہی از فارگیور موسٹ مرسیفل. یہ ساری مرسی اور فارگیور یہ دنیا میں آنے کا مقصد اسی لیے ہے. تو اسی لیے ہم لوگ اس باتوں میں بڑے زور دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو مس یوز نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی جو معافی دینے کا سسٹم ہے اس کو ابیوز نہ کریں. اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی ٹھان لی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر آپ پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لائف کو چینج کرے وہ شخص اور خالص طور پہ اللہ کی سے مخلص ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے لیے وقف کرے کہ مطلب میں عبادت پہ لگوں گا اللہ کی.
لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ گناہ کرے گا جان بوجھ کے، پھر اس کو ابیوز کرے گا، سارا دن گناہ کیے، شام کو معافی مانگ لی، سارا دن گناہ، تو یہ ہو جاتا ہے سسٹم بہت ہی ڈفرینٹ. پھر یہاں پہ آ کے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انٹینشنلی پھر بعد میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان کو نہیں معاف کرتے، جو پھر غلطی سے ہم سے جو سبمٹر بننے کے بعد بھی، فرمانبرداری کے بعد بھی، جب آپ انسان ہوتا ہے نا، انسان سے غلطیاں، کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا بھی ہے میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کفر والی مطلب بڑی غلط بات ہے. ہم تو چاہے جتنا بھی بندہ فرمانبردار رہا ہے، دن میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے ہوں گی، تو اس لیے کنٹینیوسلی، ورنہ ہمیں پھر فرائیڈے میں جو اسپیشلی جو دو سرمن کے بیچ میں جو معافی مانگی جاتی ہے، وہ معافی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبح دیر ریپینٹرز ایٹ ڈان، کہ وہ صبح فجر کے وقت معافیاں مانگتے ہیں. کون ہیں؟ جو بلیورز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، یہی تو معافیاں مانگ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ غلطیوں سے معافی ہوتی ہے، بندے کو ریئلائز ہوتا ہے، بندہ اللہ سے معاف کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. کوئی ویسے غلطی ہوئی، کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا کھانے کے بیچ میں، کوئی بات نہیں ہے نا، ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے انسان اور کرے، لیکن بیچ میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ 18 میں، اگر تم سے بھول ہو جائے تو بعد میں اللہ سے معافی مانگو. مطلب یہ کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیکسٹ ٹائم اور اسٹرانگ کر کے میں انشاءاللہ کہوں. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، نہ کہ ہیٹ لیس ہو کے آگے بڑھ جانا چاہیے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ.